बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। एक सवाल और उसका जवाब। अगर तुम कहो कि जो शख्स गोशा नशीनी को तरजीह दे और अपने लिए उसे अफजल जाने तो उसके लिए गोशा नशीनी के क्या आदाब हैं, तो उसका जवाब ये है कि लोगों से मेल जोल रखने के आदाब हमने आदाब सोहबत के बयान में तफसील से ज़िक्र किए हैं, और जहाँ तक गोशा नशीनी के आदाब का ताल्लुक़ है तो वो ज़्यादा नहीं, तीसरी फसल उन्हीं के मुतल्लिक़ है। तीसरी फसल, गोशा नशीनी की नीयतें और आदाब। गोशा नशीनी की अच्छी अच्छी नीयतें। लोगों को अपने शर से बचाऊँगा, ख़ुद को शरीरों के शर से महफूज रखूँगा, मुसलमानों के हकूक़ पूरे न करने की आफत से छुटकारा हासिल करूँगा, तमाम वक्त खालिस्तन अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में मसरूफ़ रहूँगा। इन नीयतों के साथ गोशानशीन होने के बाद इंसान को चाहिए कि मुस्तकिल इल्म व अमल और अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहे ताकि गोशानशीनी के समरात हासिल कर सके। बकसरत लोगों को अपने पास आने और ज़ियारत से मना करे ताकि दिलजमी बरकरार रहे और लोगों के अहवाल दरियाफ़्त करने और शहर में होने वाले बेहुदा अमूर की तरफ कान धरने से बाज रहे। इस बात की तरफ तवज्जो ही ना दे कि लोग किन कामों में मशगूल हैं, क्योंकि ये बातें दिल में घर कर जाती हैं। हत्ता के बाज़ औक़ात इंसान नमाज और मुराक़बे के दौरान इन्हीं बातों में खो जाता है और उसे इल्म तक नहीं होता। चुनांचे कानों में ऐसी खबरों का पड़ना ज़मीन में बीज डालने की तरह है कि बीज से पौधा ज़रूर उगेगा और उसकी जड़ें और शाखें भी फैलेंगी। यही हाल खबरों का है। गोशानशीनी के आदाब। गोशानशीन होने वाले के लिए बहुत अहम व ज़रूरी बात यह है कि दिल से उन तमाम वसवसों को निकाल दे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र से दूरी का सबब बनते हैं और वसवसे पैदा होने का एक सबब खबरें भी हैं। गोशानशीन को चाहिए कि थोड़े रिस्क पर कनात करे, वरना वो मजबूर होगा कि ज़्यादा वक्त लोगों के साथ गुजारे। इस तरह वो लोगों का मुहताज हो जाएगा। नीज़ पड़ोसी की तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ पर सब्र करे और गोशानशीनी के बायस उसके बारे में जो अच्छी बुरी बातें की जा रही हैं उनकी तरफ कान न लगाए, क्योंकि ये तमाम बातें दिल पर ज़रूर असरअंदाज होती हैं, अगरचे मुख्तसर वक्त के लिए ही सही। फ़िक्र आखिरत में मशगूल होने के लिए ज़रूरी है कि राह आखिरत की तरफ सफ़र करना जानता हो। आखिरत की तरफ सफ़र करने वाला या तो हुजूर कल्ब के साथ हमेशा ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहता है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात व सिफ़ात और उसके अफ़ाल और ज़मीनी व आसमानी सल्तनतों में गौर व फ़िक्र करता रहता है, या फिर आमाल की बारीकियों और कल्बी ख़राबियों को जानने और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता रहता है। ये तमाम अमूर हर चीज़ से फ़राग़त का तकाज़ा करते हैं, जबकि वसवसे पैदा करने वाली बातों की तरफ कान लगाने से दिल उन्हीं में उलझा रहता है, और बाज़ औक़ात दिल उनमें इस कदर उलझ जाता है कि हमेशगी के साथ किए जाने वाले अस्कार के दौरान भी दिल में उन बातों का ख्याल आ जाता है जो खलल का बाइस बनती हैं। गोशानशीन को चाहिए कि नेक औरत से शादी करे या नेक शख्स की सोहबत इख्तियार करे, ताकि दिन भर ज़िक्र व अस्कार में मशगूलियत के बाद कुछ वक्त उनके ज़रिए नफ्स को आराम पहुँचा सके। इस तरह मुकम्मल वक्त दिल जमी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। इंसान गोशानशीनी की सूरत में सब्र पर उसी वक्त कायम रह सकता है जब दुनिया और जिसमें दुनिया वाले मशगूल हैं उसकी ख्वाहिश अपने दिल से निकाल दे, और ये ख्वाहिश उसी वक्त ख़त्म हो सकती है कि इंसान लंबी उम्मीदें बांधना छोड़ दे। इस तरह के लंबी ज़िंदगी की आस न लगाए, बल्कि सुबह इस हाल में करे कि शाम की उम्मीद ना हो, और शाम इस हाल में करे कि सुबह की उम्मीद ना हो। इस तरह उसके लिए दिन भर सब्र करना आसान हो जाएगा। अगर लंबी ज़िंदगी की उम्मीद रखेगा तो 20 साल की ज़िंदगी पर भी सब्र पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। तन्हाई व गोशानशीनी की वजह से जब दिल घबराए तो मौत और कब्र की तन्हाई को कसरत से याद करे, और ये बात अच्छी तरह दिल में बिठा ले कि जिस दिल को अल्लाह अज़्ज़ व जल की मार्फत और उसके ज़िक्र से उनसियत न हो, वो मरने के बाद तन्हाई की वहशत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र और उसकी मार्फत से मानूस हो, मौत उसकी उनसियत ज़ाइल नहीं कर पाएगी, क्योंकि मौत उनस व मार्फत का महल नहीं गिरा सकती, बल्कि वो उसी उनस व मार्फत के साथ हमेशा ज़िंदा और अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से शादां रहेगा, जैसा कि शुहदा के मुतल्लिक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। तर्जुमा, और जो अल्लाह की राह में मारे गए हरगिज़ उन्हें मुर्दा न ख्याल करना, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं। फ़ारिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, सूरह अल इमरान, और रोज़ी पाते हैं, शाद हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दिया।
پس رضائے الہی کی خاطر دنیا سے علیحدگی اختیار کرنے والے اور نفس کے خلاف جہاد کرنے والے کو اگر اسی حال میں موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ چنانچہ مجاہد کی تعریف۔ نبیوں کے سلطان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فالمجاہد من جہد نفسہ و ہواہ، یعنی مجاہد وہ ہے جو نفس اور خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ جہاد اکبر، بلکہ نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے۔ چنانچہ غزوہ سے واپسی پر صحابہ کرام فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یعنی ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ جہاد اکبر سے ان کی مراد نفس کے خلاف جہاد تھا۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے گوشہ نشینی کے آداب کا بیان مکمل ہوا۔ بخل کی تعریف۔ ہوا ملکات امساک المال حیث یجب بذلہ بحکمہ الشرعی او المروءۃ، یعنی جس چیز کا خرچ کرنا شرعاً یا مروتاً ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا۔ آداب سفر کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے پیاروں کی بصیرت کو حکمتوں اور عبرتوں کے ساتھ کھول دیا، یعنی مضبوطی عطا فرمائی، اور ان کے ارادوں کو سفر و خضر میں اپنی صنعت کے عجائبات کے مشاہدوں کے لیے خالص کر دیا۔ بس وہ اپنے دلوں کو ظاہری خوبصورتی سے پھیرتے ہوئے تقدیر کے راستوں پر راضی ہو گئے، اور جو عجائبات حد نگاہ اور فکر میں آتے ہیں ان کی طرف دیکھنا محض عبرت کے لیے ہے، تو ان کے نزدیک خشکی، سمندر، نرم و سخت زمین، شہر اور دیہات سب برابر ہو گئے۔ درود اور خوب سلام ہو تمام انسانوں کے سردار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اخلاق و سیرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے آل و اصحاب پر۔ بے شک سفر ان چیزوں سے بچنے کا وسیلہ ہے جن سے دور بھاگا جاتا ہے، یا ان کاموں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو قابل رغبت اور مطلوب ہیں۔ سفر کی اقسام۔ سفر کی دو قسمیں ہیں، ظاہری بدن کے ساتھ اپنے وطن سے صحرا اور جنگلات کی طرف سفر کرنا، باطنی سفر کے دل عالم سفلی یعنی دنیا سے عالم علوی یعنی آخرت کی سیر کرے۔ سب سے اچھا سفر دونوں میں سے سب سے اشرف و اعلیٰ باطنی سفر ہے، کیونکہ پیدائش کے بعد جس کی جو حالت تھی اگر وہ اسی حالت پر ٹھہرا رہے اور آباء و اجداد کی پیروی سے جو حاصل کیا اسی پر جمع رہے تو وہ درجہ قصور یعنی کم مرتبہ کو لازم کرنے اور ناقص درجے پر قناعت کرنے والا ہے، اور اس نے وسیع و کشادہ جنت کے جس کی چڑان میں سب زمین و آسمان آ جائیں اس کے بدلے میں قید خانے کی تاریکی اور آسیری کو اختیار کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں نے لوگوں کے عیوب میں سے کسی عیب کو اس عیب کی طرح نہیں دیکھا کہ آدمی تکمیل پر قادر ہونے کے باوجود نقصان اور ناتمامیت پر راضی رہے، لیکن اس سفر پر گامزن شخص کو چونکہ بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا کسی راہبر و رہنما کا ہونا ضروری ہے۔ جب راستہ پیچیدہ اور راہبر و رہنما مفقود ہوئے تو سالکین نے وافر حصہ لینے کی بجائے کم پر ہی قناعت کر لی، نتیجتاً راستے مٹ گئے، نہ کوئی ہم سفر و رہنما رہا اور نہ ہی آفاق و ملکوت میں سیر کرنے والا کوئی نفس، حالانکہ اللہ عز و جل نے اسی راستے کی طرف دعوت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِہِمْ، سورہ حامیم سجدہ۔ ترجمہ، ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَفِی الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِینَ وَفِی أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ الزاریات۔ ترجمہ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں۔ اور اس سفر سے بیٹھ رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّكُمْ لَا تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ الصافات۔ ترجمہ، اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو اور رات میں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيِّن مِّنْ آیَاتٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَیْہَا وَهُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ، سورہ یوسف۔ ترجمہ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ تو جس کے لیے یہ سفر آسان ہو گیا وہ ہمیشہ جنت کی سیر میں رہتا ہے جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، حالانکہ اس کا ظاہری جسم ساکن اور وطن میں ہی موجود رہتا ہے، اور یہی وہ سفر ہے جس میں گھاٹ اور چشموں میں تنگی کا خطرہ نہیں ہوتا اور نہ ازدحام یعنی مجمع اور رش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مسافروں کی کثرت کی وجہ سے اس کے ثمرات اور فوائد میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس کی غنیمتیں دائمی اور غیر ممنوع ہیں، اور ثمرات زیادہ اور نہ ختم ہونے والے ہیں، مگر یہ کہ جب اس طرح کے سفر میں کسی مسافر پر سستی طاری ہو یا اس کی حرکت میں وقفہ آ جائے تو بے شک اللہ عز و جل کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔
اور جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر راہ سے پھر جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور اللہ عز و جل اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص اس میدان میں نہیں اترتا اور اس طرح کے باغات کی سیر نہیں کرتا تو بسا اوقات وہ اپنے ظاہری بدن کے ساتھ ایک لمبی مدت تک چند میل چلنے کو خواہ دنیاوی تجارت کے لیے ہو یا آخرت کے لیے غنیمت سمجھتا ہے۔ اب اگر اس شخص کا مقصد علم اور دین کو حاصل کرنا ہو یا دین کے معاملات پر مدد حاصل کرنا ہو تو وہ بھی آخرت کے راستے پر چلنے والا ہے، اور اس کے اس سفر میں کچھ شرائط و آداب ہیں۔ اگر وہ انہیں ترک کرے گا تو اس کا شمار دنیا حاصل کرنے والوں اور شیطان کے پیروکاروں میں ہوگا، اور اگر ان شرائط و آداب پر مواظبت یعنی ہمیشگی اختیار کرے گا تو اس کا سفر ان تمام فوائد سے خالی نہیں ہوگا جو راہ آخرت کے مسافر کو ملتے ہیں۔ چنانچہ ہم سفر کے آداب اور اس کے شرائط 2 ابواب میں بیان کریں گے۔ پہلے باب میں سفر شروع کرنے سے لے کر واپسی تک کے آداب، سفر کی نیت اور اس کے فوائد کا بیان ہے۔ یہ 2 فصلوں پر مشتمل ہے۔ دوسرے باب میں مسافر کے لیے جن امور کا جاننا ضروری ہے ان کا بیان، قبلہ رخ اور اوقات معلوم کرنے کے طریقے کا بیان ہے۔ یہ بھی 2 فصلوں پر مشتمل ہے۔ باب نمبر 1، سفر شروع کرنے سے لے کر واپسی تک کے آداب، سفر کی نیت اور اس کے فوائد کا بیان۔ پہلی فصل، سفر کی فضیلت و فوائد اور نیت کا بیان۔ جان لو بے شک سفر ایک قسم کی حرکت اور میل جول کا نام ہے۔ اس میں فوائد بھی ہیں اور آفات بھی، جیسا کہ ہم کتاب الصبح والعزلہ دوستی و گوشہ نشینی کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں۔ سفر پر ابھارنے والے فوائد 2 حال سے خالی نہیں ہوتے۔ یا تو کسی چیز سے بھاگنا بچنا مقصود ہوگا یا کسی چیز کی طلب مقصود ہوگی، کیونکہ مسافر 2 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں تو مسافر کو سفر پر کوئی چیز ابھارتی ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہوتی تو جس طرف سفر کا ارادہ ہے اس سمت جانا بے مقصد ہوتا۔ یہاں کسی مقصد کے حصول اور کسی چیز کی طلب میں سفر کرتا ہے۔ مسافر جس چیز سے بھاگتا یعنی بچتا ہے وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں ہوتی۔ یہاں تو اس کی تاثیر دنیاوی اعتبار سے ہوگی، جیسے طاعون اور کوئی وبا یعنی بیماری وغیرہ جب کسی شہر میں ظاہر ہو، یا کسی فتنے یا جھگڑے یا مہنگائی کا خوف ہو، یہ بھی 2 حال سے خالی نہیں۔ یہاں تو یہ اسباب عام ہوں گے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یا خاص ہوں گے جیسا کہ کسی شہر میں خاص شخص کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو جس کی وجہ سے وہ اس شہر سے کوچ کر جاتا ہے۔ مسافر جس چیز سے بھاگتا ہے اس کی دوسری صورت یہ ہے، یا اس کی تاثیر دینی اعتبار سے ہوگی، جیسے کوئی شخص اپنے شہر میں جاہ و مال کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو گیا، یا ایسے اسباب کی کثرت ہو گئی جو ذکر الہی کے لیے خالی یعنی فارغ ہونے سے مانع ہیں، تو ایسی صورت میں اسے مال کی وسعت اور جاہ و مرتبے سے بچنے کے لیے دوسری جگہ جانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ یا اسے جبراً بدعت کی طرف بلایا جا رہا ہو یا ایسا کام سونپا جا رہا ہو جسے کرنا جائز نہیں، تو اسے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ جہاں تک کسی مطلوب کے حصول کے لیے سفر کرنے کا تعلق ہے تو وہ مطلوب یا تو دنیاوی ہوگا جیسے مال و جاہ، یا دینی ہوگا۔ اگر دینی ہوگا تو پھر اس کا تعلق یا تو علم سے ہوگا یا عمل سے، اور علم یا تو علوم دینیہ میں سے ہوگا یا ایسا علم ہوگا جس کا تعلق اس کی ذات و صفات سے ہوگا جو تجربات سے حاصل ہوتا ہے، یا ایسا علم ہوگا جس کا تعلق اللہ عز و جل کی نشانیوں اور عجائبات سے ہوگا، جیسا کہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کہ انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔ اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے، یا تو وہ عبادت کے قبیل سے ہوگا یا زیارت کے۔ عبادت جیسے حج و عمرہ کرنا، جہاد کرنا۔ زیارت کرنا بھی عبادت میں سے ہے کہ اس کی وجہ سے مقامات مقدسہ کا قصد کیا جاتا ہے، جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس وغیرہ کی زیارت کے لیے۔ اور اسلامی ملک کی سرحد کی طرف سفر کرنا، کیونکہ سلطنت اسلامی کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے، اور کبھی سفر سے مقصود اولیاء کرام اور علماء عظام کی زیارت ہوتی ہے۔ اگر وصال فرما چکے ہوں تو ان کے مزارات کی زیارت کی جاتی ہے، اور اگر حیات ہوں تو انہیں دیکھ کر برکت حاصل کی جاتی، اور ان کے حالات دیکھ کر ان کی اقتداء یعنی پیروی کرنے کی رغبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سفر کی وہ اقسام ہیں جن سے 4 اقسام اور نکلتی ہیں۔ طلب علم کے لیے سفر کرنا، یہ سفر 2 حال سے خالی نہیں، یہاں تو واجب ہوگا یا نفل۔ سفر کا واجب یا نفل ہونا علم کے واجب یا نفل ہونے کے اعتبار سے ہوگا۔ اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، یہاں تو اس کا تعلق امور دینیہ کے ساتھ ہوگا، یا بندے کے اپنے اخلاق کے ساتھ، یا زمین میں اللہ عز و جل کی نشانیوں کے ساتھ۔ امور دینیہ کے متعلق علم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ واپسی تک اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ ایک روایت میں ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخر اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یعنی جو علم کی طلب میں کوئی راستہ طے کرے تو اس کی برکت سے اللہ عز و جل اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔
سیدنا سعید بن مسیب رحم اللہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کئی دن کا سفر طے کرتے۔ کامیاب سفر۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ملک شام کے ایک کونے سے ملک یمن کے دوسرے کونے تک سفر کر کے ایک ایسا کلمہ یاد کرے جو ہدایت پر اس کی رہنمائی کرے یا اسے برائی سے بچائے تو اس کا سفر رائے گاں یعنی ضائع نہیں ہوا۔ ایک حدیث سننے کی خاطر ایک ماہ کا سفر۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث سننے کے لیے 10 صحابہ کرام علیہم اللہ رضوان کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر تک ایک ماہ کا سفر کیا اور ایک حدیث سماعت کی۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اب تک سفر حصول علم کا اہم ذریعہ رہا اور حصول علم کے لیے سفر ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ عز و جل ہوتا رہے گا۔ امور اخلاقیہ کے متعلق وہ علم کہ جو بندے کی اپنی ذات اور اخلاق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آخرت کے راستے پر چلنا اچھے اخلاق اور تہذیب اصلاح کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور جو اپنے باطن کے اسرار اور باطنی خباثتوں پر مطلع نہیں ہوتا وہ اپنا دل ان سے پاک کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتا۔ لوگوں کے اخلاق کے ظہور کا ایک ذریعہ سفر بھی ہے، اور سفر ہی کی وجہ سے اللہ عز و جل اپنے بندوں پر آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں نکالتا یعنی ظاہر فرماتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔